बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार अरकम ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स आपके? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम जमात हफ्तुम में लेक्चर नंबर 7 को देखते हैं। सबक नज़्म व ज़ब्त है हमारा। आज इसमें हम देखेंगे तारुफ पढ़ाई और अल्फाज मायने। तारुफ में हम देखते हैं कि सबक नज़्म व ज़ब्त। नज़्म व ज़ब्त कहते किसे हैं? नज़्म व ज़ब्त दो अरबी ज़बान के लफ्ज़ों का मजमूआ या मुरक्कब है। अलग अलग इनके मायने देखते जाएं तो नज़्म के मायने लड़ी में परोना या तरतीब देना है और ज़ब्त के मायने रुकावट के हैं। इसका मतलब है कि अपने कामों में किसी कानून और कायदे की पाबंदी करना, यानी पाबंदी करने का नाम ही नज़्म व ज़ब्त है। दूसरे लफ्ज़ों में हम नज़्म व ज़ब्त को हुस्न तरतीब का नाम भी देते हैं। और जब नज़्म व ज़ब्त को हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सा लफ्ज़ आता है? डिसिप्लिन। इसके बाद हम देखेंगे बेटा पढ़ाई और फिर अल्फाज मायने। जी, सबसे पहले नज़्म व ज़ब्त के तदरीसी मकासद। आज हम इसमें जान सकेंगे नज़्म व ज़ब्त का मफ़हूम, ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की अहमियत से वाकिफ़ हो सकेंगे और नज़्म व ज़ब्त पर अमल करके कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। सबक पढ़कर अहम नुकात खुलासे की सूरत में लिख सकें। ख़ास अल्फाज में सबसे पहला लफ्ज़ है इंतशार। इंतशार का मायने है नाइत्तफ़ाक़ी, बेतरतीबी, बिखरना, तग़य्युर व तबद्दुल। इसका मायने है तब्दीली, हशरातुल अर्ज़, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े, हुस्न तरतीब, तरतीब की खूबसूरती, वक़ार, इज़्ज़त, गामज़न, रवादवां, कारफरमाई, अमलदारी और अमलदारी का कारफरमाई। इसकी पढ़ाई देखते हैं और साथ साथ इसके मज़ीद मायने भी देखते चले जाएंगे। नज़्म व ज़ब्त दो लफ्ज़ों नज़्म और ज़ब्त का मजमूआ है। ये दोनों अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। नज़्म के मायने क्या हैं? नज़्म के मायने हैं लड़ी में परोना और तरतीब देना, और ज़ब्त के मायने क्या है? रुकावट। इसका मतलब ये हुआ कि अपने कामों में किसी कानून और कायदे की पाबंदी करने का नाम नज़्म व ज़ब्त है। ज़ाती मफादात यानी ज़ाती फ़ायदे और ख्वाहिशात को रोक कर अपनी सलाहियतों को, अपनी अहलियतों को किसी आला नस्बुल ऐन की खातिर, किसी अच्छे मकसद की खातिर, बहुत बुलंद मकसद की खातिर मुनज़्ज़म करना, तरतीब देना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि नज़्म व ज़ब्त हुस्न तरतीब का दूसरा नाम है। हुस्न तरतीब, तरतीब की खूबसूरती। जो लोग नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं उनकी ज़िंदगी असूल व ज़वाबित के मुताबिक गुजरती है। इनके हर काम में एक सलीका और तरतीब नज़र आती है। और इसके बरअक्स, इसके अलावा वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त से आरी होते हैं उनकी ज़िंदगी में किसी कायदे या कानून की पाबंदी नज़र नहीं आती। ऐसे लोगों की ज़िंदगी बेसलीका और बेतरतीब गुजरती है। इसको हम देखते हैं कि जो लोग नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं, जो लोग नज़्म व ज़ब्त पर अमल करते हैं उनकी ज़िंदगी असूल व ज़वाबित के मुताबिक गुजरती है। यानी उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत तरतीब से गुजरती है। उनके हर काम में एक सलीका और तरतीब नज़र आती है। उनके हर काम में एक तरीका नज़र आता है, तरतीब नज़र आती है। इसके बरअक्स, इसके अलावा वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त से आरी होते हैं, आरी खाली होते हैं, उनकी ज़िंदगी में किसी कायदे या कानून की पाबंदी नज़र नहीं आती। ऐसे लोगों की ज़िंदगी बेसलीका और बेतरतीब गुजरती है। यानी उनमें कोई तरीका नहीं होता और ना ही उनमें कोई तरतीब होती है।
زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی پابندی ضروری ہے۔ زندگی کے ہر حصے میں نظم و ضبط کی پابندی ضروری ہے۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط کو اپنا شعار بناتے ہیں ان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے، جبکہ نظم و ضبط کی پرواہ نہ کرنے والوں کی زندگی بے سکونی اور انتشار کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط کو اپنا طور طریقہ بنا لیتے ہیں ان کی زندگی آرام سے گزرتی ہے، جبکہ نظم و ضبط کا خیال نہ کرنے والوں کی زندگی بے سکونی، بے آرامی سے اور انتشار کا نمونہ پیش کرتی ہے، یعنی بے ترتیبی کی مثال ظاہر کرتی ہے۔ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے کام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور وقت کو بہترین انداز میں صرف کرتے ہیں۔ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے کام کے لیے کوئی منصوبہ پہلے سے تیار کر لیتے ہیں اور وقت کو بہت اچھے انداز میں خرچ کرتے ہیں۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نظم و ضبط کی پابندی کامیابی کی دلیل ہے۔ نظم و ضبط کی پابندی کامیابی کا ثبوت ہے۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط کے عادی ہوتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، یعنی نظم و ضبط کو بار بار کرنے والے ہوتے ہیں، وہی لوگ جو ہیں وہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام کائنات اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہوا ہے اس کے اندر بھی ایک خاص حسن اور طریقہ ہے۔ سورج کا ہر صبح وقت مقررہ پر مشرق سے طلوع ہونا اور وقت مقررہ پر مغرب میں غروب ہو جانا نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ یہ بیٹے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ خود بخود ہی سورج جو ہے وہ ایک ہی وقت میں نکلتا ہے، اور وہ نکلتا بھی مشرق کی طرف سے، کبھی بھی وہ مغرب کی طرف سے تو نہیں نکلا۔ اسی طرح سے جب وہ غروب ہوتا ہے تو وہ مغرب کی طرف ہی جا کر غروب ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نظم و ضبط کا اعلیٰ نمونہ نظر آتا ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں بھی ایک ترتیب دکھائی دیتی ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ یعنی پہلی کا چاند، پھر اسی طرح سے آگے جو اس کی تاریخیں آتی جاتی ہیں، تو یہ ساری ایک ترتیب جو ہے وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ اسی طرح موسموں کا تغیر و تبدل بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ موسموں کی جو تبدیلی ہے، کبھی سردی آ جاتی ہے، کبھی گرمی، تو یہ سب چیزیں بھی ہمیں ایک ترتیب اور نظم سکھاتی ہیں۔ اس نظام فطرت سے انسان کو سبق ملتا ہے کہ وہ بھی اپنے ہر کام میں حسن ترتیب سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس نظام سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم ہر کام میں ترتیب کی خوبصورتی کو اختیار کیے رکھیں۔ پرندے، جانور اور حشرات الارض بھی نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ پرندے، جانور اور زمین پر رینگنے والے کیڑے، حشرات الارض زمین پر رینگنے والے کیڑے۔ دن بھر دانہ دن کا چگنے کے بعد جب پرندے شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں تو وہ ایک خاص ترتیب سے اڑتے ہیں۔ دن بھر گھونسلوں سے صبح بیٹا نکلتے ہیں پرندے اور اپنے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے پوری اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں پھیل جاتے ہیں، اور جب وہ شام کو خوب اچھی طرح سے اپنا پیٹ بھر کے واپس اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں تو ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ایک خاص ترتیب سے اڑتے ہیں، ان کی ایک خوبصورتی نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے شہد کی مکھیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے ان کی زندگی کے بارے میں۔ جب ہم معلومات لیتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس ننھی مخلوق کی زندگی کس قدر منظم اور باقاعدہ ہے، تو اس چھوٹی سی اللہ کی پیدا کردہ تخلیق کے اندر بھی ایک باقاعدگی ہے۔ چیونٹی اگرچہ کمزور مخلوق ہے مگر کبھی آپ نے اسے چلتے دیکھا ہے؟ چیونٹی گو کہ ایک چھوٹی سی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے، لیکن جب ہم اس کو غور سے دیکھتے ہیں چلتے ہوئے تو کیا مجال جو کوئی کتار کی خلاف ورزی کرتی نظر آئے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کتار کی خلاف ورزی کرتی نظر آئے کہ کسی کی اتنی جرت نہیں، کیا مجال کسی کی اتنی جرت نہیں کہ کوئی بھی کتار کی مخالفت کرتی نظر آئے۔ اونٹوں کو صحرا میں چلتے دیکھیے، ہر اونٹ سیدھی کتار میں دکھائی دے گا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں
کہ واقعہ ہی وہ بکھرے ہوئے نہیں نظر آتے، وہ ایک لائن میں ہمیں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارا دین بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے، یعنی ہمیں نظم و ضبط کا سبق دیتا ہے۔ مقررہ اوقات میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ مقرر کیے گئے جو وقت ہیں ان میں 5 وقت میں نماز کو ادا کرنا ہمیں نظم و ضبط کا اعلیٰ نمونہ نظر آتا ہے۔ ایک امام کی قیادت میں سب کا ایک ساتھ رکوع و سجود کرنا، ایک امام کے پیچھے جب کھڑے ہو کر نمازی جھکتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں، حسن ترتیب کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ تو یہ ترتیب کی خوبصورتی کی عمدہ مثال ہمیں نظر آتی ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں، مقدس پاک مہینے میں روزے رکھنا، سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھانا پینا، روزے رکھنا ہے سحر سے صبح سے لے کر روزہ افطار کرنے تک، افطار تک کہ روزے کھولنے تک کچھ بھی نہیں ہم کھاتے پیتے۔ ہمیں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے، ہمیں نظم و ضبط کا سبق ملتا ہے۔ حج کا فریضہ بھی خاص ایام میں انجام پاتا ہے۔ حج کی ادائیگی جو ہے جن مخصوص دنوں میں پوری کی جاتی ہے، مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں کا ایک ہی لباس میں ہونا ہمیں نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے۔ بہت سے ملکوں سے وابستہ لاکھوں لوگ، لاکھوں مسلمان ہی ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، اور یہ سب بھی ہمیں نظم و ضبط کا ہی احساس دلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظم و ضبط کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے صفیں سیدھی کرواتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، صفیں سیدھی کرو، صفیں ٹیڑھی مت بناؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ جی، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو نظم و ضبط کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اہم جانا، اور جب بھی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے جو ہے وہ لائنیں سیدھی کروایا کرتے تھے، ترتیب دیتے تھے نمازیوں کی، اور اس کے بارے میں آپ نے ارشاد بھی فرمایا کہ صفیں سیدھی کرو، صفیں ٹیڑھی مت بناؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ یعنی ہمیں اس سے یہ مثال ملتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک ترتیب اور قاعدے کو اپنانا چاہیے۔ وہ طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط کی کار فرمائی ہوگی، یعنی وہ طالب علم جس کی زندگی نظم و ضبط کے مطابق گزرے گی، وہ ہر روز ایک خاص ترتیب سے سارے کام کرے گا۔ اس کے صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، اسکول جانے، واپس آنے، آرام کرنے، کھیلنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر ہوں گے، یعنی اس نے یہ وقت اپنا مقرر کیا ہوگا۔ نظم و ضبط کی وجہ سے اس امتحان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس اس کے علاوہ ایک ایسا طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط نام کی کوئی شے نہ ہو، جس کی زندگی نظم و ضبط کے بغیر گزرتی ہے، جس کے جاگنے، پڑھنے، کھیلنے، گھر کا کام کرنے اور ٹی وی دیکھنے کے اوقات مقرر نہ ہوں۔ اس سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ نظم کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو کا، ترکی کا، فارسی کا، عربی کا؟ درست جواب کیا ہے ہمارا؟ عربی کا۔ نظم کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ صفیں ٹیڑھی بنانے سے اللہ تعالیٰ ٹیڑھے کر دیتا ہے پاؤں، ہاتھ، ٹانگیں، دل۔ درست جواب دل ہے۔ صفیں ٹیڑھی بنانے سے اللہ تعالیٰ ٹیڑھے کر دیتا ہے دل۔ حشرات الارض سے مراد ہیں کیڑے مکوڑے، چرند پرند، درندے۔ درست جواب ہے کیڑے مکوڑے۔ بس میں سوار ہوتے وقت کوشش کرنی چاہیے کتار بنانے کی، سب سے پہلے سوار ہونے کی، مسافروں کو سمجھانے کی، شور مچانے کی۔ بس میں سوار ہوتے وقت کوشش کرنی چاہیے کتار بنانے کی۔ قائد اعظم کے فرمان کی درست ترتیب ہے اتحاد، نظم و ضبط، ایمان، نظم و ضبط، اتحاد، ایمان، اتحاد، ایمان، نظم و ضبط، ایمان، اتحاد، نظم و ضبط۔ درست ترتیب ہے اتحاد، ایمان، نظم و ضبط۔ جی بیٹے، اب ہم دیکھ چکے سبق کو، پڑھائی کو، مشکل الفاظ معنی کو، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے مشق کا بھی ایک سوال کر لیا،
امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا. آپ نے لیکچر کو غور سے سننا ہے بیٹا اور اس کے مطابق ہی آپ نے اپنی اسسمنٹ کو سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.